बेहद ममनून हूँ कि आप हजरात ने मुझे इस कुर्सी पे बिठा दिया, इसलिए कि जब मुझसे ये फरमाया गया कि आप इसकी सदारत करें, तो अगर मैं इनकार करता तो ये कहा जाता कि ये सरकारी मुलाजिम साहब किसी अदबी तकरीब में आने को तैयार नहीं होते, और अगर आ जाता हूं तो फिर ये है कि साहब ऐसे मजमे में जहां वाकई ऐसे ऐसे बुजुर्ग शायर और अदीब बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल नामुनासिब है कि मेरे जैसा हकीर आदमी इसकी सदारत करे। बहरहाल जब शाहिद अहमद साहब और सादिकुल खैरी साहब साहबा साहब तशरीफ लाए पिंडी में, हर चंद के मैं इनकी खिदमत में यह करता रहा कि आप मत आइए पिंडी, मैं कराची हाजिर आपकी खिदमत में हूँगा और जो बात होगी वही की जाएगी। बहरहाल आपने मेहरबानी फरमाई और तकलीफ उठा के पिंडी तशरीफ लाए। उसके बाद ये इकरार किया कि मैं ज़रूर हाजिर हूँ। वैसे भी अब मैं बहुत अरसे से जलसों में जाता नहीं हूँ, उसकी वजह वही है जो साहब ने फरमाई है कि ज़बान की बात तल्ख निकल जाती है, फिर आदमी को तरह तरह के शुबहात होते हैं। एक जगह मैंने कह दिया था कि उर्दू ज़बान की हालत बड़ी ख़राब है, बहुत दरमानदगी का आलम है। उस पर साहब बहुत एतराज़ हुआ यूनिवर्सिटी भर में कराची की। ये कहा गया कि साहब ये लोग बाहर के मुल्कों में जाके ऐसे झूठ बोलते हैं। अब वो बात जो साहब ने कही मेरे लिए एक बड़ी ईमान की बात है कि लोगों का एक हुजूम इकट्ठा हो गया है। अब उसको आपने कौम कहना शुरू कर दिया है, लेकिन ये कि हर फर्द किसी किस्म का कोई इशार करने के लिए इल्ला माशाल्लाह तैयार नहीं है कि वो अपने ज़ाती मकासद और ज़ाती अगराज को दबाए और कोई इज्तिमाई या कौमी नक्श जो है वो कायम होने। दूसरे ये है कि जब कोई अच्छा काम कर लेता है, अब आप ये फरमा रहे हैं कि साहबा साहब 20 साल से एक मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कल अखबार में जब ये पढ़ेंगे कि साहब 20वीं सालगिरह पे इससे शायर और अदीब इकट्ठे हुए, तो वो यही कहेंगे साहब ये देखिए इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडे का स्टंट बनाया है, अब सरकारी मुलाजिमों को पिंडी से उठा के ले आते हैं और तमाम इकट्ठा करके एक दूसरे की तारीफ करते हैं। मुश्किल ये है कि कोई नक्शा कोई जमने नहीं देता, और जिस किसी को कोई आदमी देखता है कि उसने कोई तरक्की की है या कोई काम सरंजाम दे लिया है, तो कोशिश यही होती है कि इसमें किसी तरह से कोई कीड़े डाले जाएं ताकि न ये समझे कि इसने कुछ किया है और न कौम को मालूम हो कि कुछ हो पाया भी है कि नहीं। अब किस्सा सिर्फ यही नहीं है कि उर्दू जो रिसाले हैं उनका क्या होगा, यानी यही मामला ये नहीं है कि लैलो निहार बंद हो गया है, मामला ये है कि ये उर्दू जबान बंद होती चली जा रही है। और अगर उर्दू जबान बंद हो गई तो फिर रिसाले बंद हो जाएं या अखबारात बंद हो जाएं, यानी जबान बंदी हो जाएगी जिस वक्त, उसके बाद तो कोई सवाल नहीं। और शाहिद साहब इस बात के गवाह हैं कि मैंने साकी में 53 में एक मजमून इनकी खिदमत में इरसाल किया था जो छपा भी, बेज़बान कौम के नाम। अब मैं उसको पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि देखिए किस कदर ये तबकाती और इलाकाई रंजिशें और शुबहात बढ़े हैं कि अब कोई शख्स ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि जिन जिन बुनियादों पे इस मुल्क और कौम को खड़ा किया गया था, वो उन्हीं बुनियादों को लोग उखाड़ना चाहते हैं। अब यकायक सब लोगों को पता चला है कि साहब वो ये उर्दू कहाँ की जबान है, कहाँ बोली जाती है। हमारे यहाँ तो कहीं नहीं बोली जाती, न साबका सिंध में बोली जाती है, न पंजाब में बोली जाती है, और ये किसकी मादरी जबान है। और मैं उनसे कहता हूं कि भाई मैं पंजाब का रहने वाला हूं, मेरी मादरी जबान हर मेरी वालिदा पंजाबी जानती थी, पंजाबी बोलती थी, पढ़ी हुई नहीं थी।
مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیوں مرتے دم تک مجھ سے یہ کہتی رہتی تھیں، مختلف وہ سنتی تھی کہ یہ اس عہدے پہ لگ گیا اس سے، تو مجھ سے کہتی تھیں کہ تم نے اردو میں لکھنا چھوڑ دیا، اردو میں لکھا کرو۔ میرے بچوں کو انہوں نے اردو پڑھائی کہ اب وہ اردو بولتے ہیں، میرے بچوں کی زبان مادری زبان اردو زبان ہو گئی۔ اب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے سب آپ کیوں، آپ کو کیا شرمندہ ہوتے ہیں آپ یہ کہہ کے کہ پنجابی آپ کی زبان؟ میں کہتا ہوں بھائی کوئی شرمندگی کا کوئی سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ایک زبان کو اپنایا تھا، اس بنیاد پہ ایک پوری تحریک آپ نے شروع کی، اس تحریک کو لے کے آپ نے ایک قوم اور ایک ملک کو قائم کیا۔ اب جو سب ہو گیا تو آپ نے کہا اس کو یہ تو مسئلہ بالکل غلط ہو گیا، یہ تو کچھ میری سمجھ بھی نہیں کرتا نہیں۔ اور جب میں یہ کرتا ہوں کہ اردو زبان بند ہو رہی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو نئے ملازمین، جو نئے بچے اسکولوں اور کالجوں سے آ رہے ہیں، جو سرکاری اور تجارتی اداروں میں ملازمت حاصل کر رہے ہیں، وہ اردو سے واقف نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ رسالے نہیں بک رہے ہیں، رسالے پڑھنے والا کوئی نہیں، یہ تو چند لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہیں، اور یہ جو چندے کے ادارے، یہ چندے کے لوگ، یہ رائٹرز گلڈ ہے، یہ حلقہ ارباب ذوق ہے، یہ لوگ جو ایک لگے ہوئے ہیں ایک کام میں جس کو بہانا ہے، یا سابقہ پنجاب میں ایک مولوی صلاح الدین ایک ادارہ ہے کہ جو اردو لفظ لیے ہوئے اردو کے پیچھے لگا ہوا ہے اور عمر بھر لگا رہا ہے۔ اسے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سنکی ہے اور پاگل ہے اور یہ نہیں سمجھتا ہے اور یہ معلوم نہیں یو پی والوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، کیا کوئی چال ہے سمجھتے ہیں، مگر اس نے تو ساری زندگی اس چال پہ لگا دی، ایک داؤ پہ اس نے ساری زندگی لگا دی، اور اس نے کہا ٹھیک ہے اب اس میں جو کچھ ہے یہی۔ تو ہم سب نے دراصل کسی داؤ پہ اپنی زندگیاں لگا دی، اور چاہیے تو یہ تھا کہ یہ چیز طے سمجھی جاتی اور پھر اس کی ترقی کے کوئی طریقے نکالے جاتے۔ اب کبھی یہ طے ہوتا ہے کہ صاحب 20 سال کے بعد اردو ہوگی، اس اسنا میں تراجم کی ترجمے ہو رہے ہیں ملک بھر میں۔ بھائی بعض چیزوں کے ترجمے تو ہوں گے، ڈکشنری کے ترجمے ہوں گے، لغت ہو گئے، یہ مستقل ترجمے۔ ان کا خیال ہے کہ ایک روز جب یہ قوم جاگے گی تو کہے گی بھائی آج تو کافی اردو ہو گئی ہمارے پاس، آج سے اردو استعمال۔ یہ زبان تو یعنی یہ ان لوگوں کا خیال ہے۔ آپ ان سے پوچھیے، میں نے لاہور میں اردو کے جو تراجم ڈاکٹر سید عبداللہ کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے کہا صاحب نمونے کے طور پہ ہم آپ کو اردو میں ریاضیات پہ ایک تقریر سنوا دیں۔ 1.5 گھنٹے تک ایک صاحب نے تقریر فرمائی، یعنی اتنی ریاضیات میں نے زندگی بھر میں نہیں پڑھی ہے جتنی انہوں نے مجھے سنا دی، اور ایک لفظ میری سمجھ میں نہیں آیا، معلوم نہیں کیا بول رہے ہیں۔ اس لیے کہ لفظ جو آپ بناتے ہیں، جو گھڑتے ہیں یا جو سجاتے ہیں، وہ تو استعمال سے معلوم ہوتے ہیں، وہ کسی ایک کاغذ پہ لکھ دینے سے تو نہیں۔ جب کوئی پڑھے گا ہی نہیں، جب اس لفظ کو کوئی بولے گا نہیں، جب وہ لفظ تحریری میں نہیں آئے گا، جب بچے اس لفظ کو سنیں گے ہی نہیں، تو یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک روز یہ قوم فیصلہ کرے گی صاحب مبارک ہو کہ اب یہ مبارک دن ہے کہ جب سے اس ملک میں اردو شروع ہو جائے گی، اور اب یونیورسٹیوں میں بھی اردو ہے اور کالجوں میں بھی اردو۔ جتنے میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے اس وقت اگر 10% یا 20% لوگ گورنمنٹ میں ایسے ہیں کہ جو اردو لکھ سکتے ہیں یہ سمجھ، تو آئندہ 2% نہیں رہیں گے۔ اور میں اردو کی سب سے بد نصیبی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 1946 میں ماشاءاللہ جو فرفر اور اچھی اردو میں بولتا تھا اس طرح کی میں خود نہیں بول سکتا، یعنی یہ تباہی ہوئی کہ موقع نہیں ملتا۔ اب جو مسائل ہیں آپ کے، یہ جو ضروریات ہیں، ان کی طرف توجہ تو اسی وقت دی جا سکتی ہے کہ جب دلوں میں جو شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں، اور آدمی ایک پروگرام اور ایک لائحہ عمل اپنے لیے اور اپنے احباب کے لیے اور اپنے گھر کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے اور اپنی ساری قوم کے لیے طے کرے، اور جب تک وہی نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ رازق القیری صاحب کہتے ہیں کہ صاحب جب بھی میں کوئی معاملہ لے کے جاتا تھا انجمن کی طرف سے تو 15 دن میں وہ وزارت ٹوٹ جاتی تھی۔ وہ میں نے اس روز جب آپ نے یہ کہا تو میں نے اوسط نکلوائی کہ مجھ سے پہلے جو انفارمیشن سیکرٹری تھے صاحب کل ملا کے اوسط ان کی کیا بنتی، وہ نکلی 11 مہینے، مجھے معلوم ہوا 8 مہینے میرے ہو گئے پورے، اب رہ گئے
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انجمن والے اپنا مسئلہ لے کے ہی اس وقت جاتے ہیں جب آدمی تبدیل ہونے والا ہو. اور پھر مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شاید جب کوئی اردو کی بات شروع کرتا ہے تو اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. مجھے تو یہ بھی شبہ ہے کہ ادھر اس نے اردو کا مسئلہ اٹھایا اور ادھر انہوں نے کہا کہ میاں یہ تم نے کیا چیز شروع کی تم علیحدہ ہو. یہ جتنا مقابلہ یا کمپٹیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ کتابوں اور رسالوں اور اخبارات میں ہے، بات یہ آپ کی کتابیں اب وہ پرانے رسالوں کی طرح ہوتی ہیں. رسالے جو آپ کے ہیں وہ اخبارات، اور اخبارات تو بالکل اشتہارات، یعنی اس میں اب کوئی اور اس سے زیادہ تو مجھے کوئی تمیز ان میں نظر نہیں آتی. بہرحال جو آپ نے ارشادات کیے ہیں اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ ایک محدود سطح پہ ذاتی طور پر میں اور میرے ساتھی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے لیے کریں گے. لیکن ضرورت تو یہ ہے کہ آپ کا یہ حلقہ اور آپ حضرات اس چیز کو ذہن میں رکھیں جو میں نے عرض کی ہے کہ یہ مقام یہ وہ آپ پہنچا ہے کہ جہاں صرف رسالے بند ہونے کی بات نہیں ہے، زبان بند ہونے کی نوبت آ چکی. جو صاحب کہہ گئے ہیں کہ یہ کسی طرح سے چلے گی نہیں، میں مایوس میں نہیں ہوں. میں یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں مایوس ہونا یوں مجھے مناسب، جو صاحب میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، یوں مجھے مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ جس وقت یہ تحریک آپ نے شروع کی تھی تو اس وقت بھی بڑی مشکلات آپ کے درپیش، بہت بڑی مشکلات تھیں. اور پھر یہ کہ بنیادی طور پر میرے خیال میں اب بھی لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ اس مسئلے کے بارے میں صاف کیے جا سکتے ہیں. صرف اس میں ضرورت ذرا ہمت اور جرأت کی ہے، اور اس بات کی ہے کہ کوئی آپ واضح طور سے پروگرام اردو کی ترویج کا بنائیے اور اس کو محض تراجم تک محدود نہ رکھیے. اور نہ صرف نہ یہ سوچیے کہ یہ حکومت جو ہے وہ آپ کے لیے اردو زبان جو ہے اس کو ذریعہ تعلیم بنا دے گی یا یہ کہے گی کہ اردو کے رسالے ضرور پڑھے جائیں. یہ تو اسکولوں اور کالجوں اور آپ کے اپنے ماحول کی چیز تو اسی سے نکلے گی کہ یہ زبان بڑھے اور پھیلے. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ زبان کی طرف جو آپ کا رویہ ہے اس میں بھی تھوڑی سی شاید تبدیلی کی ضرورت ہے. یعنی یہ جو ایک بالکل خالص یا پیور زبان کا تصور ہے کہ مستند محاورہ یا روزمرہ یا ترکیبیں جو ہیں صرف وہی استعمال ہوں، میرے خیال میں اس میں آپ کو تبدیلی کی ضرورت پیش آئے گی. اس لیے کہ یہ جتنے اس کے علاقائی شیڈز ہیں یا رنگ ہیں ان کی آمیزش ان میں جب تک نہیں ہوگی، یہ کہ اردو بولی جائے گی لیکن ایک خاص رنگ میں بولی جائے گی. ان علاقوں میں جہاں پشتو بولی جاتی ہے، ان علاقوں میں جہاں سندھی بولی جاتی ہے، اس میں پشتو کا محاورہ اور سندھی کا محاورہ اور پنجابی کا محاورہ یہ سب آئیں گے، اور آخر میں جو اس کی شکل نکلے گی وہی ایک قومی زبان کی شکل ہوگی. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جو زبان آپ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں وہی زبان جو ہے سب ہر علاقے میں یا ہر شخص کے لیے مسلمہ سمجھی جائے. تو ان گزارشات کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور صاحبہ صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان تمام مشکلات کے باوجود آپ نے 20 سال تک یہ رسالہ نکالا، اور اللہ نے چاہا تو جو صاحب نے جو کچھ کہا ہے اور میں نے جو کچھ کہا ہے اس کے باوجود اور 20 سال تک نکلے گا، اس کے بعد پھر اس کا ریویو کیا جا سکے. بہت بہت شکریہ.